अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद दी नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर पर वापस खुशामदीद। ये है किस्त नंबर 26 और आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की एक बहुत ही अहम किताब द न्यूक्लियर अम्ब्रेला का तज्जिया करने जा रहे हैं। अच्छा चलें, एक सोच से आगाज़ करते हैं। क्या हो अगर दहशतगर्दी के बारे में जो कुछ हम सुनते आए हैं, जो कुछ हमें बताया गया है, उसकी बुनियाद ही ठीक ना हो? क्या हो अगर इस पूरी जंग के असल शिकार वो लोग ना हों जिनका नाम मीडिया में लिया जाता है? जनाब ज़हीर अहमद मीर अपनी इस किताब में बिल्कुल यही चौंका देने वाला दावा करते हैं। वो एक ऐसा नुक्ता नज़र हमारे सामने रखते हैं जो हमें इस पूरे मसले को एक बिल्कुल ही नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर देता है। तो चलें इस किताब के दलाइल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सोच को कैसे चैलेंज करती है। तो सबसे पहले किताब हमें एक बहुत ही बुनियादी और चौंका देने वाली हकीकत की तरफ ले जाती है। सवाल ये है कि दहशतगर्दी की असल कीमत चुका कौन रहा है? इसका सबसे ज़्यादा बोझ आखिर किसके कंधों पर है? मुसन्निफ यहाँ पर सुनी सुनाई बातों से हटकर ठोस आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो शायद बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का हों। और यही इस किताब का पहला और सबसे अहम सुतून है जिस पर बाकी तमाम दलाइल की इमारत खड़ी की गई। और यही वो मरकज़ी सवाल है जो मुसन्निफ हम सबके सामने रखते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब भी आलमी दहशतगर्दी का लफ्ज़ जहन में आता है तो कौन सी तस्वीरें सामने आती हैं, कौन से चेहरे नज़र आते हैं? ये किताब हमें दावत देती है कि हम अपने जहन में पहले से बने हुए ख्यालात को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें और सिर्फ हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करें। क्योंकि मुसन्निफ की तहकीक जो जवाब सामने लाती है वो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि सच पूछें तो दिल दहला देने वाला भी है। ये है वो जवाब, और ये कोई मामूली जवाब नहीं है। ये एक ऐसा अदद है जो दहशतगर्दी पर होने वाली सारी बहस का रुख ही मोड़ देता है। 95%। जरा सोचिए, 95%। ये अदद तकरीबन नाकाबिले यकीन लगता है ना? मुसन्निफ के मुताबिक दहशतगर्दी के 95% हमलों का निशाना खुद मुसलमान है। ये हकीकत हमें इस बयानिए पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है जो हमें सालों से बताया गया है। तो ये कोई मशरिक बमुकाबला मगरिब की जंग नहीं, बल्कि ये एक ऐसी आग है जो घर के अंदर लगी है और जिसमें सबसे ज़्यादा अपने ही लोग जल रहे हैं। ये 95% सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मुस्लिम दुनिया में बिखरी हुई लाखों जिंदगियों और तबाहाल खानदानों की कहानी है। और अगर हमलों की तादाद इतनी चौंका देने वाली है तो इसकी इंसानी कीमत वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा तबाहकुन है। किताब के मुताबिक दहशतगर्दी में मारे जाने वाले हर 100 अफराद में से 80 मुसलमान होते हैं। इस पर गौर करें, हर 10 में से 8 जानें मुसलमानों की जा रही हैं। इसका मतलब है कि इस जंग का सबसे ज़्यादा खून मुस्लिम कम्युनिटीज़ खुद बहा रही हैं। ये एदाद-ओ-शुमार हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये मसला बाहर से ज़्यादा हमारे अंदर का है। ये एक ऐसा कैंसर है जो उम्मत के जिस्म को अंदर ही अंदर से खा रहा है। मुसन्निफ का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है, इस जंग के असल शिकार, असल विक्टिम्स मुसलमान हैं। और इन आदाद-ओ-शुमार को महज नंबर्स ना रहने देने के लिए मुसन्निफ हमें उन हकीकी मैदानों में ले जाते हैं जहां ये जंग लड़ी जा रही है। पाकिस्तान, इराक, शाम, यमन, नाइजीरिया, सोमालिया, ये ममालिक शायद जुग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर हों, लेकिन ये सब एक मुश्तरका और बहुत ही अलमनाक हकीकत में जुड़े हुए हैं। यहाँ दहशतगर्दी कोई अखबारी खबर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक खौफनाक हिस्सा है। पेशावर के स्कूलों से लेकर बगदाद के बाज़ारों तक, ये वो फ्रंट लाइन्स हैं जहाँ ये जंग लड़ी जा रही है और जहाँ इसकी सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत अदा की जा रही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तबाही हो क्यों रही है? क्या ये सब कुछ बेतरतीब है? मुसन्निफ का इस्तिदलाल है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड हिकमत अमली है। दहशतगर्दी को एक आले के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुस्लिम रियासतों को अंदर से तोड़ा जा सके, उनकी मईशतों को कमज़ोर किया जाए, उनके मुआशरती ढांचे को बिखेर दिया जाए और सबसे बढ़कर उन्हें फ़िरक़ों, नस्लों और कौमियतों की बुनियाद पर आपस में तक़सीम कर दिया जाए। ये एक ऐसा हथियार है जो गोलियों और बमों से कहीं ज़्यादा मुहलिक है, क्योंकि ये कौमों की रूह को, उनके इत्तेहाद को निशाना बनाता है। अच्छा, अब जब हमने मसले की होलनाकी को समझ लिया है तो किताब हमें उसकी जड़ की तरफ ले जाती है। मुसन्निफ का कहना है कि दहशतगर्दों की असल ताकत उनके हथियारों में नहीं है,
ان کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی بم یا بندوق نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب کے مطابق وہ کون سی بنیادی اسٹریٹجک ناکامی ہے جو اس خطرے کو مسلسل پنپنے کا موقع دے رہی ہے۔ ہر ملک اپنی الگ جنگ لڑتا ہے۔ اس ایک جملے میں مصنف نے پوری ناکامی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ کتنا سادہ سا جملہ ہے، لیکن یہ سیدھا مسئلے کے دل پر چوٹ کرتا ہے۔ جب ایک مشترکہ دشمن کا مقابلہ الگ الگ بکھری ہوئی کوششوں سے کیا جاتا ہے تو نتیجہ صرف اور صرف ناکامی ہی ہوتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہی وہ بنیادی غلطی ہے، یہی وہ بنیادی کمزوری ہے جس نے دہشت گردوں کو سب سے بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ سلائیڈ اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہماری موجودہ حکمت عملی ہے، ہر ملک اپنی اپنی سرحدوں کے اندر لڑ رہا ہے، انٹیلیجنس کا کوئی تبادلہ نہیں ہو رہا، کوئی مشترکہ منصوبہ بندی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سادہ، جب ایک ملک میں دہشت گردوں پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ آرام سے سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے لیے ایک ریوالونگ ڈور، یعنی ایک گھومنے والے دروازے کی طرح کام کرتا ہے۔ اس سے ایک ایسا اسٹریٹجک خلا پیدا ہوتا ہے جہاں وہ دوبارہ منظم ہوتے ہیں اور پھر سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور یوں یہ چکر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ مصنف اس کمزوری کو ایک نام دیتے ہیں، اور یہ اس پوری کہانی کا اصل ویلن ہے: انتشار۔ یہ صرف تعاون کی کمی کا نام نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق یہ ایک فعال دشمن ہے، ایک ایسی غیر مرید طاقت جو دہشت گردوں کے حق میں کام کرتی ہے۔ اسے یوں سمجھے جیسے ایک قلعے کی دیوار میں دراڑیں پڑی ہوں جن سے دشمن اندر گھس آتا ہے۔ جب تک یہ دراڑیں موجود ہیں، کوئی بھی دفاع، کوئی بھی کامیابی صرف عارضی ہوگی۔ مصنف کا استدلال ہے کہ اصل جنگ کسی گروہ سے نہیں بلکہ اس انتشار سے ہے جس نے ہمیں کمزور کر رکھا ہے۔ لیکن یہ کتاب ہمیں مایوسی میں نہیں چھوڑتی۔ مسئلے کی تشخیص کے بعد یہ ایک جرأت مندانہ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک انقلابی حل بھی پیش کرتی ہے۔ یہاں پر بیانیہ تشخیص سے علاج کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر انتشار ہی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ مصنف ہمیں ایک متحدہ محاذ کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو امید کی ایک کرن دکھاتا ہے۔ اور یہ ہے کتاب کی مرکزی اور سب سے بڑی تجویز: ایک مسلم نیٹو کا قیام۔ اب نیٹو کا نام سن کر شاید ایک بڑے فوجی اتحاد کا تصور ذہن میں آئے، لیکن مصنف کی تجویز اس سے کہیں زیادہ مخصوص ہے۔ اس کا مقصد کسی ملک پر حملہ کرنا نہیں، بلکہ صرف اور صرف دہشت گردی کے مشترکہ دشمن کے خلاف ایک متحدہ کمانڈ اور کنٹرول کا نظام قائم کرنا ہے۔ ایک ایسا مرکزی ادارہ جہاں تمام متاثرہ ممالک مل کر انٹیلیجنس شیئر کریں، مشترکہ حکمت عملی بنائیں اور اپنی کوششوں کو اس طرح مربوط کریں کہ دہشت گردوں کو کہیں بھی کسی بھی ملک میں پناہ نہ مل سکے۔ اس مجوزہ متحدہ کمانڈ کے اہداف بھی بہت جامع ہیں۔ مصنف کا استدلال ہے کہ یہ الگ الگ لڑائیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی جنگ کے 4 الگ الگ محاذ ہیں۔ پہلا، دہشت گردی کا خاتمہ۔ دوسرا، اس انتہا پسندانہ نظریے کا خاتمہ جو دہشت گردی کو جنم دیتا ہے۔ تیسرا، ان پراکسی گروہوں کا خاتمہ جنہیں اکثر ممالک ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھا، اس فرقہ واریت کا خاتمہ جو امت کو اندر سے تقسیم کرتی ہے اور کمزور کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق ان چاروں محاذوں پر ایک ساتھ کام کیے بغیر پائیدار امن ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری کا علاج ہے جس میں علامات، جڑ اور ماحول سب پر ایک ساتھ حملہ کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں کتاب ہمیں اس ایک گہرے اور طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے: اگر دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہمارے خلاف ہمارا ہی انتشار ہے تو کیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد ہی واحد اور حتمی ڈھال، واحد شیلڈ نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال کتاب کے عنوان ایٹمی چھتری سے بھی جڑتا ہے۔ شاید مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایٹمی چھتری ایک حتمی دفاع فراہم کرتی ہے، اسی طرح مسلم دنیا کے لیے دہشت گردی کے خلاف اصل اور حتمی دفاع ان کا اپنا اتحاد ہی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب پر مصنف کے مطابق شاید اربوں لوگ کیا دہشت گردی کا کوئی جامع حل خود اسلامی دنیا کے اندر سے آ سکتا ہے؟ آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں پیش کیے گئے ایک بہت ہی منفرد اور انقلابی منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب ایک ایسی حکمت عملی سامنے رکھتی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ دہشت گردی کو جڑ سے ہی ختم کر سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے کیا۔
اچھا، تو شروعات کرتے ہیں کتاب کی ایک بہت ہی بڑے اور طاقتور دعوے سے۔ مصنف کہتے ہیں یہ پہلا اسلامی کاؤنٹر ٹیررزم نظریہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک لائن نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے ویژن کا اعلان ہے، ایک ایسا ویژن جو پہلے کبھی اس طرح پیش نہیں کیا گیا۔ یہ دعویٰ ہے ایک ایسے فریم ورک کا جو تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا ہوگا۔ اس نظریے کا جو پہلا ستون ہے وہ ہے ہارڈ پاور، یعنی سخت طاقت کا استعمال۔ مطلب بات چیت یا مذاکرات نہیں، بلکہ سیدھا ایکشن۔ یہاں ایک انتہائی منظم، کثیر الملکی مشترکہ فوجی اور انٹیلیجنس کمانڈ کی تجویز دی گئی ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک دہشت گرد تنظیموں کو ڈھونڈنا اور ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا، بالکل ایک متحد تلوار کی طرح۔ اب ذرا اس کمانڈ کے ڈھانچے کو دیکھیے، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ 2 اہم اسٹریٹجک مراکز سے آپریٹ کرے گی۔ اسلام آباد کو اس کا مرکزی آپریشنل ہیڈ کوارٹرز بنانے کی تجویز ہے، جہاں سے زمینی کارروائیوں کو لیڈ کیا جائے گا۔ وہیں دوسری طرف ریاض کو اسٹریٹجک مرکز کے طور پر چنا گیا ہے، جو اس اتحاد کی مالی اور سفارتی طاقت کا گڑھ ہوگا۔ تو یہ تقسیم یقینی بناتی ہے کہ عسکری طاقت اور سیاسی حمایت دونوں ایک ساتھ چلیں۔ اچھا، اب یہ جو 6 کام ہیں، یہ دراصل ایک مکمل آپریشنل سائیکل بناتے ہیں، یعنی پورا نظام کیسے چلے گا۔ سب سے پہلے تمام ممالک مل کر انٹیلیجنس اکٹھا کریں گے، پھر اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک مشترکہ ٹارگٹ لسٹ بنے گی۔ اس کے بعد ایک مشترکہ کمانڈ کے تحت ایکشن ہوگا، اور یہ ایکشن صرف زمینی کارروائیوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ دہشت گردوں کی فنڈنگ کے راستے بند کرنا اور سائبر سپیس میں ان کا مقابلہ کرنا بھی اس کا حصہ ہوگا۔ تو یہ ایک مکمل 360 ڈگری منصوبہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کارروائیاں کرے گا کون؟ اس منصوبے کی عملی شکل یہاں نظر آتی ہے۔ فوری ایکشن کے لیے ایک ایلیٹ فورس کی تجویز ہے، اور اس میں کون کون شامل ہوگا؟ مسلم دنیا کی چند بہترین اسپیشل فورسز، پاکستان کی SSG، ترکی کے مشہور بیرٹس، سعودی اسپیشل فورسز اور الجزائر کے یونٹس، ان سب کو ملا کر ایک ایسی مشترکہ قوت بنانے کا منصوبہ ہے جو کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار اور انتہائی مؤثر ہو۔ چلیں اب اس نظریے کے دوسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ حکمت عملی صرف فوجی طاقت اور ایکشن کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں سافٹ پاور یعنی نرم طاقت کا ایک بہت ہی اہم پہلو بھی شامل ہے، اور اس کا مقصد ہے انتہا پسند سوچ کا مقابلہ، یعنی ذہن کی لڑائی۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اصل جنگ میدان جنگ میں نہیں بلکہ ذہنوں کے اندر لڑی جاتی ہے، اس لیے نظریاتی اصلاح کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے اہم محاذ قرار دیا گیا ہے۔ مطلب مقصد صرف دہشت گردوں کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑنا ہے جو دہشت گرد پیدا کرتی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ بیماری کی علامات کے علاج کے بجائے خود بیماری کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظریاتی جنگ لڑی کیسے جائے گی؟ اس کے لیے کئی ٹولز استعمال کرنے کی تجویز ہے۔ پہلا، قرآن و سنت سے ٹھوس دلائل دے کر انتہا پسندوں کے جھوٹے بیانیے کو چیلنج کرنا۔ دوسرا، جدید نفسیات کے اصولوں کو استعمال کر کے یہ سمجھنا کہ ذہن گمراہی کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور ان تک کیسے پہنچا جائے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، مدارس اور اسکولوں کے نصاب میں اصلاحات لانا تاکہ اگلی نسل کو ایک پرامن اور حقیقی اسلامی سوچ دی جا سکے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر، تلوار اور ذہن۔ یہ 2 بالکل مختلف ستون ایک ساتھ مل کر کیسے کام کریں گے؟ یہ محض 2 الگ الگ حکمت عملیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تو یہ امتزاج عملی طور پر کیسا نظر آئے گا؟ یہ سلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں پوری حکمت عملی کا خلاصہ ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح براہ راست فوجی کارروائی، جسے تلوار کا نام دیا گیا ہے، اور طویل مدتی نظریاتی جنگ یعنی ذہن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تلوار فوری خطرات سے نپٹے گی اور دوسری طرف ذہن مستقبل میں ایسے خطرات کو پیدا ہونے سے روکے گا۔ اور آخر میں یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کبھی واقعی سخت اور نرم طاقت کا یہ امتزاج اپنایا گیا تو کیا یہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پوری تصویر ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ نظریہ ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جائے۔ اچھا، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جو سب سے مشکل سیکیورٹی مسائل ہیں ان کا حل کسی ایک بڑے آئیڈیا میں چھپا ہو؟ ظہیر احمد میر اپنی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا میں بالکل ایسا ہی ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی دلچسپ خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک متحدہ حفاظتی نظام کی بات کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات بالکل صاف کر لیتے ہیں۔ دیکھیے،
کتاب کے نام سے یہ لگ سکتا ہے کہ شاید اس کا تعلق ایٹمی ہتھیاروں سے ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ دی نیوکلیئر امبریلا دراصل ایک استعارہ ہے، ایک طاقتور اجتماعی حفاظتی ڈھال کا۔ مصنف کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ایک ایسا سیکیورٹی نظام بنایا جائے جو مسلم دنیا کو مشترکہ خطرات، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط اور متحد قوت بنا دے۔ اچھا، تو اس بڑے نظریے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ اس کا بنیادی تصور کیا ہے، پھر ہم اس کی ساخت پر نظر ڈالیں گے، یعنی یہ بنے گا کیسے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کسی حقیقی بحران میں کام کیسے کر سکتا ہے، اور آخر میں اس ویژن کا حتمی مقصد کیا ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ حفاظتی چھتری ہے کیا، اور اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس نظریے کا جو اصل نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ خطے کو جو اندرونی خطرات درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے باہر دیکھنے کے بجائے ایک اندرونی اپنا بنایا ہوا سیکیورٹی نظام ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد بیرونی طاقتوں پر انحصار کو کم سے کم کرنا ہے اور آپس میں مل کر اپنی اندرونی طاقت کو بڑھانا ہے۔ مطلب یہ خود انحصاری کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اب آئیڈیا تو اپنی جگہ بہت بڑا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصل دنیا میں کام کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے کتاب ایک بہت ٹھوس ڈھانچہ بتاتی ہے جو مخصوص علاقائی ٹاسک فورسز پر مشتمل ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ون سائز فٹس آل والا فارمولا نہیں ہے، بلکہ مصنف یہ تجویز دیتے ہیں کہ ہر خطے کے لیے اس کی ضرورت اور وہاں کے مخصوص خطرات کے مطابق فورسز بنائی جائیں۔ جیسے مشرق وسطیٰ میں ملیشیاؤں پر توجہ ہوگی، افریقہ میں بوکو حرام جیسے گروہوں پر، اور جنوبی ایشیا میں سرحد پار دہشت گردی جیسے مسائل پر۔ یہ ایک بہت ہی عملی سوچ ہے جو ہر علاقے کی اپنی حقیقت کو سامنے رکھتی ہے۔ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ ساری الگ الگ فورسز ایک ٹیم بن کر کام کر سکیں، مصنف ایک مشترکہ فریم ورک بھی تجویز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سب کی ٹریننگ ایک ساتھ ہوگی، آپریشنز کی حکمت عملی مشترکہ ہوگی، اور کام کرنے کے طریقے بھی ایک جیسے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بحران کی صورت میں یہ سب ایک واحد منظم قوت بن کر جواب دے سکے۔ تھیوری تو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اگر کوئی اصل بحران آ جائے تو یہ نظام کیسا پرفارم کرے گا؟ کتاب اس سوال کا بھی جواب دیتی ہے اور اس کے عملی استعمال کو سمجھانے کے لیے کئی ممکنہ منظرنامے پیش کرتی ہے۔ آج کل کا خطرہ ڈیجیٹل ہے، تو ظاہر ہے جواب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اس فریم ورک میں ایک خصوصی ملٹی نیشنل سائبر یونٹ کا تصور ہے، یعنی وہ ممالک جن کی ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس میں مہارت ہے، وہ مل کر آن لائن پروپیگنڈے اور بھرتی کی کوششوں کو وہیں ناکام بنائیں گے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں۔ یہ تجویز صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مالیاتی جنگ سے بھی نمٹتی ہے۔ ایک متحد انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا کر دہشت گردوں کی فنڈنگ کو اس کی جڑ سے ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ اس نیٹ ورک کی وجہ سے تمام ممالک کے درمیان معلومات کا تبادلہ بہت تیز ہو جائے گا اور پیسہ دہشت گردوں تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا جائے گا۔ اور یہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ جب بات اندرونی جھگڑوں کی آتی ہے تو یہ منصوبہ صرف سیکیورٹی تک نہیں رہتا۔ مصنف یہاں ایک دو طرفہ حکمت عملی کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو امن فوج بھیجی جائے گی تاکہ حالات قابو میں رہیں، اور دوسری طرف علماء کا ایک وفد بھیجا جائے گا جو غلط فہمیوں کو دور کرے اور بات چیت کو فروغ دے، یعنی طاقت اور حکمت دونوں ایک ساتھ۔ تو ہم نے ساخت بھی دیکھ لی اور یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرے گا، لیکن ان سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ اس بڑے منصوبے کے پیچھے حتمی ویژن کیا ہے؟ اور یہاں آ کر ساری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک فوجی اتحاد نہیں ہوگا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ پہلی بار ایک ایسا مکمل طور پر مربوط سیکیورٹی نظام ہوگا جو سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر بھی تعاون کو فروغ دے گا، جس سے ایک حقیقی معنوں میں مستحکم اور متحدہ بلاک بنے گا۔ کتاب کے آخر میں لکھا گیا یہ ایک جملہ اس پورے طاقتور ویژن کا خلاصہ ہے۔ یہ صرف سیکیورٹی حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ امن اور اتحاد کے ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سوچئے، اگر ایسا کوئی متحدہ سیکیورٹی بلاک حقیقت بن جائے تو عالمی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس تجویز پر غور کرنا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بین الاقوامی تعلقات کے مستقبل کے بارے میں بھی